बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। आइनी तरमीम के पास होने के बाद सबसे बड़ा सवाल, अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। कमेटी का इजलास जारी है। पीटीआई ने कमेटी का बायकाट किया है। अब क्या होगा, सूरत हाल क्या बनेगी, चीफ जस्टिस का ऐलान कब तक होना है। जो तरमीम हुई है उस तरमीम के मुताबिक, यानी कि आइन के मुताबिक अब डेडलाइन कब तक है इस पे बात करेंगे। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। एक बड़ा इस्तीफ़ा भी आ गया है, वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए और प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए। और जिन लोगों ने ऑलरेडी प्लेज किया हुआ है वो ज़रा जल्दी करें ताकि हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन है उसके मुताबिक हम आगे बढ़ सकें। आइए जनाब, अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। एक इस्तीफ़ा आ गया और ये आइनी तरमीम के बाद पहला इस्तीफ़ा है। और ये इस्तीफ़ा है जनाब वो कासिम रोंझो का, जो एक सेनेटर बीएनपी के, यानी अख्तर मेंगल साहब की पार्टी के एक सेनेटर थे। और एक ख़ातून सेनेटर नसीमा एहसान साहबा, उनका अभी तक नहीं आया। उन दोनों ने मुनहरिफ हो के वोट किया था सेनेट में हुकूमत को, और इस वजह से उनके ख़िलाफ़ अब तादीबी कार्रवाई तो बनती है, उनके ख़िलाफ़ डिसीट होने की कार्रवाई तो बनती है। और वो जो प्रोसीजर है कि अख्तर मेंगल साहब लिखेंगे चेयरमैन सेनेट को, चेयरमैन सेनेट साहब आगे भिजवा देंगे। लेकिन उससे पहले अख्तर मेंगल साहब ने इन दोनों को कहा था कि आप इस्तीफ़ा दे दो। अब एक इस्तीफ़ा आ गया है कासिम रोंझो साहब का। नसीमा एहसान साहबा का नहीं पता कि उनका क्या लाहमल है, वो इस्तीफ़ा देती हैं या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है या जो कुछ भी है, क्योंकि उन्होंने फ्लोर क्रॉस किया है। यही आइन है, यही कानून है, ठीक है। और वो रोंझो साहब ने कहा है कि मैंने तो 2 घंटों के अंदर अंदर वो सारा कुछ ये इस्तीफ़ा दे दिया था। यहाँ पर आप पता कर सकते हैं, अख्तर मेंगल साहब के साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो खैर, अब ये वही जो तरीका है, पहले तो ये होता था ना कि भाई वो जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने साथ फरमाया कि जी इस तरीके से वोट भी नहीं गिना जाएगा और वो डिसीट भी होगा। ये आइन को रीराइट किया गया था, उसी को कादी फैज़ी साहब ने ठीक किया। अब वोट गिना जाएगा और डिसीट होगा, जो कानून के मुताबिक है उसमें वो होगा, डिसीट तो हो जाएगा। अच्छा, अब अगला चीफ जस्टिस साहब कौन होंगे। कमेटी का इजलास जारी है। अभी थोड़ा इजलास मुलतवी हुआ है, और वो मुलतवी क्यों हुआ है, ज़रा पहले ये जो कमेटी है पार्लिमानी कमेटी, इसमें बहुत तफसील से मैं वीडियो कर चुका हूँ कि चीफ़ जस्टिस का जो तयन है, जो चीफ़ जस्टिस की तकर्री है, वो कौन करेगा। वो 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। 8 उसमें मेंबर कौमी असम्बली के हैं, 4 जो है ना वो सेनेट के हैं। एक उनमें है ख्वाजा आसिफ साहब और एहसन इकबाल साहब, तीसरे मिस शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा, और फिर पीपल्स पार्टी से हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, सैयद नवीद कमर साहब और राना अंसार साहबा। ये MKM से इनका ताल्लुक़ है। और फिर उसके बाद PTI से बैरिस्टर गौहर का नाम है, मिस्टर गौहर अली ख़ान और साहबजादा मोहम्मद हामिद रज़ा। और फिर उसके बाद सेनेट से आ जाएं तो सेनेटर फ़ारूक हामिद नायक, यानी फ़ारूक H नायक, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, सेनेटर सैयद अली ज़फ़र और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। अब यहाँ पर जो 3 बंदे, यानी यूँ समझ लें PTI, एक सेनेट से, 2 इधर से, ठीक है। अच्छा, ये नाम कैसे लिख लिए गए। ये नाम खुद भेजे PTI ने कि ये हमारे बंदों के नाम लिखें। उसके बाद क्या हुआ, अब इजलास शुरू हुआ। 4 बजे इजलास शुरू हुआ, 4 साढ़े 4 बजे इजलास अब 8:30 बजे तक मुलतवी हुआ है। और मुलतवी इसलिए हुआ है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI ने बाइकाट कर दिया है कमेटी की कार्रवाई का। मतलब मैं इस चीज़ के बारे में, एक अजीब सी सितम ज़रीफ़ी है।
ستم ظریفی ایک چھوٹا لفظ ہے، ایک بے شرمی، ایک جس منافقت، یہ سارے ان کے سامنے چھوٹے لفظ ہو گئے ہیں۔ 2013 میں آئے، کو 6-8 مہینے باہر بیٹھے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے 2013 میں ان کی اسمبلی کی سٹرنگتھ آئی نا، جب خیبر پختونخوا میں وہ حکومت بھی ان کی آئی۔ 2013 میں آئے جناب، اسمبلی کے اندر 6-8 مہینے باہر بیٹھے رہے، پھر اسمبلی میں آئے۔ جب اسمبلی میں آئے تو ساری تنخواہیں بٹور لیں، پچھلی تنخواہیں ساری کی ساری بٹور لیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا 2018 میں ان کا اقتدار آ گیا، 2022 میں پھر وہ چلا گیا عدم اعتماد کے ذریعے، پھر یہ اسمبلیوں سے باہر آ گئے۔ پھر انہوں نے پنجاب اسمبلی بھی توڑ ڈالی، پھر انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی بھی توڑ ڈالی، پھر یہ اسمبلیوں سے استعفے دے کے نکل گئے۔ مطلب ایک پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے، پھر جب استعفے دیے نکل گئے، پھر الیکشن کی ڈیمانڈ۔ عجیب سی صورتحال کہ ادھر سے آپ استعفے دے کے نکل رہے ہیں، ادھر سے ضمنی الیکشن میں پھر آ رہے ہیں، تو کوئی پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہی بات کہ اگر ہمارا لیڈر نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ خود کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ عمران خان نہیں تو خدا نخواستہ پاکستان نہیں، خدا نخواستہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ خود سارا کچھ ان کا اپنا بنائے اصول ہے۔ اب کمیٹی کے لیے خود نام دیے، خود، اور پھر اس کے بعد مکر گئے، اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ بھائی جب نام دے دیے تھے تو پھر بائیکاٹ کرنے کی لاجک کیا بنتی ہے؟ میں تو یہ حیران ہوں کہ کہتے رہے یہ تو ترمیم حرام ہے، سب سے پہلے پہنچ گئے اسی ترمیم سے فائدہ لینے کے لیے کہ عمران خان کا جو کیس ہے قاضی فائزہ صاحب وہ آپ نہ سنیں، وہ آپ آئینی بینچ کو بھجوا دیں۔ ادھر سے آئینی بینچ، آئینی ترمیم ان کے مطابق حرام ہے، ادھر سے خود کرتے رہے کہ جی یہ جو نیب کی ترمیم ہوئی ہیں یہ اپنے آپ کی چوری کا پیسہ بچانے کے لیے، اور جب وہ ترمیم برقرار رہیں پھر پہنچ گئے جناب ان ترمیم سے ہم نے فائدہ بھی لینا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسی مخلوق ہے یار، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کس طریقے سے۔ اب 3 سینئر موسٹ ججز، منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، ٹھیک، یہ آ گئے ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ نے، یعنی کہ چیف جسٹس صاحب نے بھیجوا دیے ہیں پارلیمانی کمیٹی کو، وہ نام مل گئے ہیں۔ اب جب اجلاس شروع ہوا انہوں نے بائیکاٹ کیا، اب وہ کوشش کر رہے ہیں بھئی یہ آ جائیں، اور اگر یہ نہیں آئیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی انہوں نے پاس کر لینا ہے۔ اور اب جو کہہ رہے ہیں کہ جی جس طریقے سے یہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا نام، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں نہ کوئی اثر انداز ہو سکتا ہوں اور نہ کوئی ہونا چاہتا ہوں اور نہ کوئی اس طرح کی کوئی بات ہے۔ کل میں سن رہا تھا وزیر دفاع صاحب کو، وہ تھوڑی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ تو کمیٹی جن کو بنائے گی، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ 2 لوگ کوئی ایک بنے گا تو پھر 2 لوگ کو استعفیٰ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر سینئر موسٹ نے بننا ہوتا تو پھر تو استعفوں کی نوبت ہی نہ آتی نا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر انہوں نے ساتھ یہ مثال بھی دی، جیسے میں نے بھی 2 دن پہلے بتایا تھا کہ اگر ایک جونیئر جنرل کو آرمی چیف لگایا جائے تو پھر سینئر جرنیل جو ہوتے ہیں، جو سپر سیڈ ہوتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی گھر چلے جاتے ہیں، یہ روایت ہے۔ اب کی بار تو آپ نے دیکھا کہ سینئر موسٹ کو لگایا گیا، جنرل عاصم منیر صاحب کو، اس کے باوجود بھی جنرل فیض اور ایک آدھ اور چلے گئے، گھر چلے گئے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر کسی کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ تو میں نے اس وجہ سے کہا کہ جو خواجہ آصف صاحب کی بات تھی اس سے تو پکا لگ رہا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، کیونکہ سنا یہی ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب وہ ان کو چیف جسٹس لگایا جا رہا ہے، اور پھر ساتھ جسٹس امین الدین خان صاحب کو وہ بینچ کا، آئینی بینچ کا سربراہ لگایا جا رہا ہے، ٹھیک۔ اب کچھ لوگ اب دھمکی دے رہے ہیں، جناب علی امین گنڈاپور وہی جو ادھر سے آئے اور سیدھے نس گئے 2 مرتبہ پنجاب ہاؤس، پھر پنجاب ہاؤس سے کہیں اور نس گئے، کہیں بیٹھے رہتے ہیں، چائے شائے بھی پیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب دھمکی دے رہے ہیں اگر سینئر موسٹ کو نہ لگایا گیا تو ہم احتجاج کریں گے۔ کیا احتجاج کریں گے؟ اب کیا کر لیں گے؟ اب تو آئین بن گیا ہے نا، اب تو قانون نہیں بلکہ آئین بن گیا ہے، اور اس آئین کے مطابق عمل ہوگا۔ آئین کوئی کلرکوں نے، کوئی واپڈا والوں نے، کوئی ٹیچرز نے نہیں بنایا، آئین انہوں نے ہی بنایا ہے، آئین انہوں نے ہی ترمیم کیا ہے، وہ امینڈمنٹ انہوں نے کی ہے جن کا کام ہے۔
جو لا میکرز ہیں انہوں نے کیا ہے، پارلیمنٹیرینز نے کیا ہے، کوئی دکانداروں نے بیٹھ کے یا ٹیچرز نے یا صحافیوں نے بیٹھ کے نہیں بنایا کہ کوئی کہے کہ جناب یہ تو غلط ہو گیا، یہ تو طریقہ کار نہیں ہے۔ ان کے پاس اکثریت نہ ہوتی تو نہ ہوتی، ان جن کے پاس ہے۔ اب یہ 4 لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جنہوں نے ووٹ کیا، اور ان 4 لوگوں کو ظاہر ہے ان کا حق ہے کہ اگر وہ ان کے خلاف لکھتے ہیں اسپیکر کو، اسپیکر آگے بھیجیں گے اور ڈیسیٹ ہو جائیں گے، جو طریقہ کار ہے، جو پروسیجر ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ، میں تو یہی کہوں گا، میری اپنی اسیسمنٹ یہی ہے، میرا اپنا انالیسز یہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی یحییٰ آفریدی صاحب سے اوپر شاید ہو سکتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو ریزائن کریں۔ مجھے نہیں لگتا کسی کا ریزائن آنا، جو پہلے بھی کہا جاتا رہا۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی کوئی 6-7 استعفے تو سپریم کورٹ سے تیار ہیں اور 12 استعفے لاہور ہائی کورٹ سے تیار ہیں۔ بھائی بات یہ ہے، میں آپ کو اگر استعفوں والی، ان میں ایسے لوگوں میں استعفوں والی مبینہ طور پہ غیرت ہوتی تو سب سے پہلے استعفیٰ جسٹس جہانگیری صاحب دے دیتے، جن کی ڈگری جعلی نکلی ہے۔ وہ کہتے سر ان کی پوری تفصیل ان کی معلوم کروائیں، اس کی انویسٹیگیشن کروائیں۔ وہ تو اور سندھ ہائی کورٹ نے اب کراچی یونیورسٹی کو مزید آگے بڑھنے سے روک دیا ہے۔ مطلب میں آپ کو بتاؤں نا کہ ڈگری اگر اصلی تھی تو پھر ڈر کاہے کا؟ پھر آپ کہتے کہ جی ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے، آپ جو ہے نا اس کی انویسٹیگیشن کریں۔ آپ کہتے ہیں میں ریزائن کر دیتا ہوں، اب آپ انویسٹیگیشن کریں۔ آپ کہتے میں اس کا تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی کہتے، سندھ ہائی کورٹ کو بھی کہتے، ہر کسی کو، جی آپ اس پر تو کچھ بھی نہ وہ کریں نا، اس پر تو رہنے دیں، اس پہ تو پوری کارروائی ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ایک کمیشن بن جانا چاہیے، ان کو پتہ کرنا چاہیے کہ ڈگری اصلی ہے یا ڈگری جعلی ہے۔ لیکن یہاں ڈگری جعلی آ گئی ہے تو کسی نے استعفیٰ نہیں دیا، اور آپ کا خیال ہے کہ اب منصور علی شاہ صاحب کے 3 سال رہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ خود ہمارے محترم ہیں جاوید چودھری صاحب، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بہت سارے استعفے آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی معلومات ہوں، لیکن میرے پاس جو معلومات بھی ہیں یا جو میرا تجزیہ بھی ہے، اس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ 6-7 استعفے آئیں، اور اب تو جو پروسیجر بن گیا ہے، جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جو جج لگانے ہیں، یہ 6-7 جج جائیں اور انہوں نے 2-3 دن کے اندر جج لگا دینے ہیں، اور جج حکومت اپنی مرضی کے لگا دے گی۔ بھائی سیدھی سی بات، ان کو پراگیٹو ہے نا، اب تو پارلیمنٹ کا پراگیٹو ہے نا، اور پارلیمنٹ میں اکثریت کن کی ہے؟ حکومت کی ہے، اور وہ پھر جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں جو لوگ ہیں، جس طرح کی اب کی کمپوزیشن، جو کانسٹیٹیوشن جو تشکیل ہے، اس کے مطابق جج لگیں گے، لگ پتہ جائے گا، اور حکومت کی پوری تیاری ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن منصور علی شاہ صاحب کے آپ کو معلوم ہے تقریباً 3 سال رہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے جسٹس منیب اختر صاحب کے بھی اس سے بھی زیادہ رہتے ہیں، وہ یوں سمجھ لیجئے ان کے تقریباً کوئی 7 سال رہتے ہیں، وہ چیف جسٹس بنے یا نہ بنے۔ اطہر من اللہ صاحب کے کوئی تقریباً کوئی 1 سال رہتا ہے۔ اسی طرح سے جو اور صاحبان ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں، ان کے بھی 6-7 سال رہتے ہوں گے راؤنڈ اباؤٹ، جو میں نے چیک کیا ہے۔ تو باقی بھی بہت سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ، کون چھوڑتا ہے؟ کون جائے گا؟ کس طریقے سے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی ایک امید ہوگی کہ یار کل کو اگر کوئی ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی آ جائے، کل کو اس طرح کا مسئلہ ہو جائے، کل کو کوئی پاکستان میں کسی طرح کی کوئی صورتحال، کسی کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، تو ہو سکتا ہے پھر یہ ساری چیز ریورس ہو جائے۔ ہے تو بہت مشکل، لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر اس طرح کی کوئی چکر ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اچھے بچے بن جائیں تو ہو سکتا ہے اگلے کوئی چیف جسٹس کے لیے کوئی ہمارا نام بھی آ جائے۔ تو یہ بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہوتے ہیں، بہت سارے، وہی بات ہے there are many slips between the cup and the lips۔ تو بات یہ ہے کہ ابھی بہت ساری چیزیں، تو آپ اپنے سپریم کورٹ میں ایک سپریم کورٹ کے جج کے 3-3 سال، 5-5، 6-6، 7-7 سال اگر رہتے ہوں
تو پھر بھی اگر وہ پھر آپ خود بتائیں وہ پھر بھی جو ہے نا اس طریقے سے آسانی سے چھوڑ کے جائے گا، میرا نہیں خیال۔ جب یہ کہا جا رہا، ہو سکتا ہے منصور علی شاہ صاحب کا کوئی، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن باقیوں کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ وہ کہیں کہ جناب ہم تو چلے جائیں تو کوئی بحران آ جائے گا۔ بحران کوئی بھی نہیں آنا، اگلوں نے 2-3 دن کے اندر اندر ججز لگا دینے ہیں، کیونکہ آپ ایک اب ادارہ بن چکا ہے نا، ایک کمپوزیشن ہو چکی ہے، ایک آئین بن چکا ہے، اس کے تحت ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بن چکا ہے، تو وہ سارا کچھ وہ آپ کو پتہ ہے، وہ انہوں نے 48 گھنٹے کے اندر بیٹھ کے ججز فائنل کر دینے ہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ سے کریں، جس طریقے سے بھی کریں، تو وہ انہوں نے وہ ججز کو یہاں پہ لگا دینا ہے، وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، باقیوں کی تو لاٹری نکل آئے گی، تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے کا کوئی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ یحییٰ آفریدی صاحب کا نام چل رہا ہے۔ یحییٰ آفریدی صاحب وہ جج ہیں، میں آپ کو یاد کراتا جاؤں کہ جب یہاں پر عمران خان صاحب نے چڑھائی کی تھی اسلام آباد پہ، تو انہوں نے کہا ہم تو آئیں گے ریڈ زون، اور پھر حکومت نے روکا، اور پھر معاملہ گیا سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، ریڈ زون نہیں آنا، اور وہاں پر آپ ان کو جگہ دیں۔ انہوں نے جگہ دے دی، وہ اسلام آباد سے باہر۔ انہوں نے کہا پھر بھی کہ نہیں، ہم تو ادھر ہی آئیں گے، جی ادھر آئے، انہوں نے آگ لگائی، انہوں نے اودھم مچایا، رانا ثناء اللہ صاحب و باقی لوگ یہ سارے چلے گئے پھر سپریم کورٹ کی، جی دیکھیں آپ نے یہ کہا تھا، اور یہ جو ہے نا انہوں نے توہین عدالت کر دی ہے۔ تو آگے سے بندیال صاحب اور ماشاءاللہ باقی بندیالی گروپ نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں، ہو سکتا ہے ان کو پتہ ہی نہ ہو ہمارے آرڈر کا، آپ دیکھیں تو صحیح، سہولت کاری تو دیکھیں، ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ ہو سکتا ہے جو ہے نا انہوں نے آگ اس لیے لگائی ہو کہ آنسو گیس کے اثر کو ختم کرنا ہو۔ میں تو کہتا ہوں اللہ معاف کرے، اگر وہ سپریم کورٹ میں آ کے بھی آگ لگاتے یہ تب بھی یہی کہتے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے آنسو گیس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو آگ لگا دی ہے۔ اچھا، اب ایک جج تھے اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، انہوں نے کہا، جب اس کے بعد یہ کہا، انہوں نے ایک بنایا ایجنسیوں کا کوئی کمیٹی، کوئی آئی جی پنجاب پر، کوئی کمشنر پر، باقی کوئی ایجنسیاں، انہوں نے کہا جی آپ رپورٹ جمع کروائیں کہ عمران خان کو پتہ تھا کہ نہیں تھا۔ انہوں نے رپورٹ جمع کروا دی ایجنسی والوں نے، انہوں نے کہا کہ جی بالکل پتہ تھا ان کا، آپ کے آرڈر کا بالکل اس کو پتہ چل گیا تھا۔ انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں کیا۔ واحد جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو توہین عدالت کا نوٹس جانا چاہیے۔ ہمارے پاس اتنا ثبوت ہے اور واضح ثبوت ہے اور بالکل اس کا ایویڈنس موجود ہے، اور ان کو پتہ بھی تھا سب کچھ، کوئی رپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کو سب کچھ پتہ، ان کو توہین عدالت کا نوٹس جانا چاہیے اور ان پہ توہین عدالت لگنی چاہیے، یہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا تھا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جو ریزرو سیٹوں کا کیس تھا، اس میں بھی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ڈیسنٹنگ نوٹ دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اچھی روایت نہیں ہوگی، یہ اچھی پریسیڈنٹ نہیں ہوگی، یہ اس طریقے سے کہ کوئی فریق مقدمہ ہی نہیں ہے، پرے ہی نہیں کی گئی۔ میں ایک بیرسٹر صاحب سے ایک بات کر رہا تھا کینیڈا میں، ٹھیک ہو گیا نا، میرے اچھے دوست ہیں، محترم ہیں، کینیڈا میں بات کر رہا تھا، تو وہ وہاں پہ وہ پریکٹس کرتے ہیں، تو بیرسٹر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کہا، میں نے ان سے ویسے ہی پوچھا، میری عادت ہے کہ میں اس طرح سے مطلب معلومات، تو میں نے کہا سر کہ وہاں پہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر آپ کسی مقدمے میں کوئی پرے نہیں کرتے، کوئی فریق مقدمہ نہیں ہوتا، تو ان کو نہیں کسی قسم کا ریلیف دیا جاتا۔ آپ اگر زبانی کلامی بھی وکیل کھڑا ہو کے کوئی مقدمے سے ہٹ کے بات کرے نا اور کوئی ریلیف مانگے، تو مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں بھی جج کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں پرے ہی نہیں کی، جو ریٹن آپ نے استدعا کی ہے جو پٹیشن میں اپنی میں، اس میں تو یہ لکھا ہوئے نہیں ہے، لہذا یہ بات نہ کرو۔ تو یہاں تو معاملہ یہ چلا گیا کہ پرے تو چھوڑ دیجئے، کوئی پارٹی تھی ہی نہیں، ذکر ہی کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں مل جاتی تو پھر کوئی لاجک بنتی تھی کہ یار ہاں انہوں نے کوئی فریق مقدمہ تو تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو ملے گی پی ٹی آئی کو جو مقدمے کا حصہ ہی نہیں تھے، جنہوں نے پرے ہی نہیں کی تھی، جنہوں نے استدعا ہی نہیں کی تھی۔ تو یہ اس چیز کو بھی اس آئینی ترمیم میں روکا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر 1.5 سال پیناما کھیلتے کھیلتے قوم کا وقت ضائع کیا گیا، بیچ میں سے اقامہ نکل آیا۔ اب اس طرح کی جو شرلیاں ہوں گی نا،
ان کو روکا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ آئینی ترمیم کیوں ہوئی ہے؟ اس آئینی ترمیم کے لیے قوم مرہون منت ہے ثاقب ناصور کی، جسٹس کھوسا کی، جسٹس گلزار کی، جسٹس عظمت سعید کی، جسٹس اعجاز الاحسن کی، جسٹس منیب اختر کی، جسٹس اطہر من اللہ کی، جسٹس بندیال کی، ٹھیک ہو گیا نا؟ قوم ان کی مرہون منت ہے ماشاءاللہ، جو باتیں، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے مبینہ طور پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو یہ بھانڈ مروایا نا مبینہ طور پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے، اور پھر اس کے بعد ان کو سیمینارز میں بھی یہ باتیں کروائیں، وہ اسی طریقے سے ہے، وہ یہی صورتحال ہے۔ میں ایک طاہر القادری صاحب جو کہ خود ایک وکیل بھی ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی اعتزاز احسن صاحب پتہ نہیں ان کے استاد ہیں یا وہ ان کے استاد ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جس میں استدعا ہی نہ کی گئی ہو وہ چیز نہیں ہوتی، جس میں آپ پرے ہی نہ کریں وہ چیز نہیں ہوتی۔ آپ دنیا کے کسی وکیل سے پوچھ لیں، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ جس میں کوئی مقدمے میں ریٹن آپ نے مانگا ہی نہ ہو، اس کو ریلیف دینا تو درکنار، اس کو تو جج بات تک نہیں کرنے دیتا کہ نہیں آپ ادھر ادھر نہ جائیں، آپ نے ریٹن پرے نہیں کی لہٰذا ادھر ادھر نہ جائیں، وہی جو کہ مقدمے میں جو کچھ ہے، جو کہ پٹیشن میں ہے اسی پر رہیں۔ آپ اگر آپ نے یہ ادھر ادھر جانا ہے، اس کے لیے آپ ایک الگ پٹیشن کر دیں۔ یہ کتنی دفعہ آپ نے ججز کے ریمارک سنے، کتنی دفعہ آپ نے ہزاروں دفعہ یہ ججز کے ریمارک سنے۔ یہاں پہ یہ تھا، ایک پارٹی تھی نہیں، تو یہ ان لوگوں کے مرہون منت ہیں کہ جن لوگوں نے جو خود مانا کہ ہم تو ذوالفقار علی بھٹو کو یہاں پر پھانسی نہیں دینا جاتے تھے، ہماری گردن پر بوٹ تھا، تو یہ گردن پہ جو بوٹ لگے ہیں نا، یہ اس چیز کی مرہون منت ہے۔ یہ اس چیز کی کہ جب پہلا مولوی تمیز الدین کیس آیا اور یہاں پر جسٹس منیر نے جو کھیل کھیلا، یہ اس کا مرہون منت ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ انہی کی وجہ سے یہ سارا کو یہ ترمیم، کہیں پر فل سٹاپ لگنا تھا، کہیں پر اپنی غلطیوں کو روکنا تھا، کہیں پر اس طریقے سے سدھارنا تھا چیزوں کو، یہ وہی چیزوں کو سدھارا گیا ہے، اور سدھارا ہے لا میکرز نے، پارلیمنٹیرینز نے، جن کی ڈسکریشنری پاور ہے، جن کا پراگیٹیو ہے، جن کا رائٹ ہے قانون سازی کرنا، اور وہ عوام کے نمائندے ہیں۔ ان کے پاس اگر اکثریت نہ ہوتی تو ہاں، جو 4 لوگ ادھر آئے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو جائے گی۔ آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ آتے ہیں ان کا ووٹ گنا جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ کارروائی ہو جائے گی۔ اب کارروائی ہو جائے، جی بسم اللہ، اس میں کوئی ایسی، ایک نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے سینٹ سے، تو یہ والی صورتحال ہے۔ اب 8:30 بجے، مجھے نہیں لگتا، میں آپ کو ایک بات، آخری بات بتا دوں، 8:30 بجے یہ ہوگا دوبارہ اجلاس، لیکن دوبارہ وہ نہیں آئیں گے کیونکہ وہ فسادی ہیں، وہ انتشاری ہیں، وہ بدماشی کرتے ہیں، بدماش ہیں، وہ تماشا بناتے ہیں، اودھم مچاتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئیں 3 بندے، یہی جو کمیٹی میں 9 بندے ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون چیف جسٹس ہوگا، اور ڈیڈ لائن آج کی ہے، آج 12 بجے تک۔ اس کی وجہ ہے کہ 3 دن پہلے کرنا ہے، 25 کو جا رہے ہیں، آج 22 ختم ہو جائے گی 12 بجے تک، 23، 24 اور 25، 3 دن سے پہلے لکھا ہوا ہے اس ترمیم میں کہ 3 دن سے پہلے آپ نے اس چیف جسٹس کا نام اناؤنس کرنا ہے، آنے والے چیف جسٹس کا، اس کو نامزد کرنا ہے۔ اور جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ویسے ہی چیمبر ورک پہ چلے گئے ہیں۔ چیمبر ورک سے مراد یہ ہے کہ وہ کورٹ روم میں اب کیسز نہیں سن رہے، کیونکہ انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں کو لکھوانا ہے انہوں نے۔ ویسے تو جج ریٹائر بھی ہو جائے تو بہت سارے فیصلے اس وقت بھی لکھ کے وہ بھجوا دیتا ہوتا ہے، لیکن میکسیمم یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے جو انہوں نے فیصلے کیے ہوئے ہیں ان کے تفصیلی فیصلے وغیرہ وہ بیٹھ کے لکھوا دیں۔ تو وہ چیمبر ورک کر گئے ہیں، اپنے چیمبر میں چلے گئے ہیں، اب وہ کیس نہیں سنیں گے۔ آج بھی کورٹ روم نمبر 1 میں کیس سنا ہے منصور علی شاہ صاحب اور ان کے ساتھ 2 دوسرے جج تھے، 3 رکنی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ کسی درخواست گزار نے ان کو کہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو کہ جی ہم آپ کو اسی کورٹ روم نمبر 1 میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو آگے انہوں نے کہا کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ شاہ جی بالکل ٹھیک ہے، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔
اب اگر خدا کو منظور ہے کہ منصور ہو تو یہی ہوگا، اور اگر اس کو منظور نہیں ہے کہ منصور ہو تو پھر ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بھی ہو جائے۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔